गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और आज जो है हम आपसे डिस्कस करेंगे हज़रत इमाम हसन की विलादत से मुतालिक और इसमें बहुत सारे हम सवालात भी करेंगे, उनकी सीरत को लेकर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आज आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें हेल्थ और लाइफस्टाइल की अपडेट्स भी शामिल होंगी और जो है फिर आपसे टूरिज़्म का पैकेज भी आपको दिखाएंगे और आपको कोई ना कोई नई जगह हम विज़िट करवाते हैं। तो आज जो है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम विलादत है, उस हवाले से हमारा एक अलग से सेगमेंट होगा। और अभी जो हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं वो अच्छी बात से कर रहे हैं और अच्छी बात आज की ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी और ताल्लुकात की मजबूती का राज जो है अक्सर कम बोलने में है और ज़्यादा सुनने में छुपा होता है। जब हम बोलने से पहले सुनना सीखते हैं तो हम दूसरों की जो सोच है और जज्बात है और उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात है वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो जो ज़्यादा बोलने की आदत है वो अक्सर गलतफहमियों और गैर ज़रूरी तनाज़ात को भी जन्म दे देती है, क्योंकि जबकि जो सुनने की आदत है ना, पावर ऑफ लिसनिंग जो है वो हमें इल्म, बसीरत और हिकमत देती है। तो सुनने वालों को लोग ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं क्योंकि वो अपने जज्बात और ख़यालात का एहतराम करवाते हैं। और जो कम बोलना सिफ्त है वो ज़्यादा सुनना और जो है वो ना सिर्फ आप बाहमी ताल्लुकात को अच्छा मजबूत करते हैं बल्कि अपने अंदर जो है सब्र और तहम्मुल और समझबूझ को भी पैदा करते हैं। तो सुनने का जो अमल है वो हमें सब्र और तहम्मुल और बसीरत देता है और हमें बेहतर फ़ैसला साज बनाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप वाकई सुन रहे हैं तो वो आप पर एतमाद भी करते हैं और आपके साथ अपने जज्बात और ख़यालात भी शेयर करते हैं और इसी एतमाद से जो आपके ताल्लुकात हैं वो मजबूत होते हैं और ज़िंदगी में मुस्बत मौक़े पैदा होते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो अब वक्त के साथ हमारी शख्सियत को भी बेहतर बनाती है और हमें बेहतर फ़ैसला साज और ज़्यादा समझदार इंसान बनाती है। याद रखिएगा कि सुनना जो है ना, जो पावर ऑफ लिसनिंग है वो एक ऐसी पावर है कि और बोलना जो है इस ताकत का सही इस्तेमाल है। यानी कि अगर आप कम बोलते हैं तो और आप ज़्यादा सुनते हैं तो उसके बाद फिर आप जो बोलेंगे ना तो वो हमेशा नपा तुलाई बोलेंगे। जो शख्स इस तवाज़ुन को मेंटेन रख सकता है तो वो ना सिर्फ खुद कामयाब है और पुरसुकून रहता है बल्कि अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगियों को भी मुस्बत उन पे असरार डाल सकता है। इसलिए कहावत मशहूर है कि ना हमेशा पहले आप तोलो और फिर बोलो। उमूमन हम देखते हैं गुस्से में हम हमेशा रिएक्ट कर जाते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करते, रुकते नहीं हैं, सोच समझ कर नहीं बोलते, क्योंकि यूजली ऐसा ही होता है जैसे सामने वाला का रवैया होता है उसी को देखते हुए हम अपना जो है सब कुछ भूल भाल के उसी की शख्सियत में ढल के और उसी तरह का हम मिजाज अपना लेते हैं और उसी आवाज़ में, उसी टोन में, उसी बात का उसी तरह जवाब देते हैं और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप जो है सामने वाला चाहे जितना भी जाहिल हो लेकिन आप जो है पढ़े लिखे होने का सबूत दें, सोचें समझें और फिर बोलें। इसलिए कम बोलिए, सोच समझ कर बोलिए और अपनी शख्सियत को पावरफुल बनाइए ताकि आप एक बातमात और समझदार और इन्फ्लुएंशियल इंसान बन सकें। तो चलते हैं आप कुछ रात भर की ख़बरों की जानिब और आपसे कुछ नेशनल इंटरनेशनल सतह पर अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। आपको पता है ईरान इज़ द हॉट टॉपिक। जो वॉर है ईरान और अमेरिका इसराइल की, तो ईरान का अमेरिका से एक बार फिर मुज़ाकरात करने से साफ इनकार। ज़ाहिर है जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी को जब एलिमिनेट कर दिया, आयतुल्लाह ख़ामनेई को जब मार दिया तो उसके बाद फिर क्या बचा? मतलब आपने उनका लीडर ही मार दिया तो उसके बाद फिर कैसे मुज़ाकरात? मतलब आपने मुज़ाकरात की टेबल पर वॉर की जब, तो फिर अब आगे से आपको क्यों एक्सपेक्टेशन है कि ईरान मुज़ाकरात करे? तो ईरान अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मखबर का दो टूक पैगाम, कहा कि ईरान के अमरीकियों के साथ किसी भी शक्ल में कोई राब्ते नहीं है। इसराइल का आयतुल्लाह ख़ामनेई के जानशीन को निशाना बनाने की धमकी। और अच्छा, अब जो है ना, ज़ाहिर है इसराइल तो नहीं चाहेगा कि असल जो उसने अटैक किया था ईरान पर वो भी इसीलिए किया था कि जो है वहाँ पर वो रिजीम चेंज आ रहा है। अब अगर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह उनके जानशीन आ गए तो तब भी वो इसराइल के लिए ख़तरा है।
تو اسرائیل جو ہے اب ان کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دے رہا ہے. تو اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کی ہے اور امریکی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے. اچھا، جو دوسری جانب جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے اپنے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے. وہ سب پڑوسی ملک جہاں جہاں انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے امریکی تنصیبات پر حملے کیے، تو اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ہم نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن صہیونی امریکی فوج کی جارحیت نے ہمارے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا. تو انہوں نے پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. جو سوورینٹی بریچ ہوئی ہے، ہم آپ کی اس سوورینٹی کا احترام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے یہ باور کروایا ہے کہ ظاہر ہے ہم نے جو ہے آپ کی سوورینٹی بریچ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ کے امریکہ کی جو وہاں پر انسٹالیشنز ہیں اس کو حملے کیے گا. مشرق وسطیٰ میں جو جاری جنگ ہے اس کے باعث فضائی بحران شدت اختیار کر گیا. آپ نے دیکھا جیسے ہی مڈل ایسٹ میں یہ جنگ چھڑتی ہے، مطلب مڈل ایسٹ میں اس جاری جنگ میں جو جتنی بھی فلائٹ آپریشنز ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. گزشتہ 5 روز کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ 8 ممالک کی جو پروازیں منسوخ ہوئی ہیں اس میں وہ 20,000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہیں. فلائٹ شیڈیول کے مطابق جو پاکستان سے آج مسلسل چھٹے روز بھی مڈل ایسٹ کے لیے پروازیں جو ہے وہ متاثر ہیں اور مجموعی طور پر 145 پروازیں کینسل کر دی ہیں. ایویشن کے مطابق کراچی سے مشرق وسطیٰ کے لیے 35، لاہور سے 29، ملتان سے 12 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد سے 35، پشاور سے 14، سیالکوٹ سے 12 اور فیصل آباد سے 6 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں. یعنی کہ ایسے وقت میں جب اتنی کیوٹک سچویشن ہو تو ایسے میں آپ کوئی فلائٹ بک نہ کرائیں اور اگر کہیں پھنس گئے ہیں تو وہاں سے پھر کسی طرح انخلا کی کوشش کریں. اس کے علاوہ کوئٹہ سے مشرق وسطیٰ کے لیے بھی 2 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں. خلیجی ممالک میں ہنگامی انخلا کے پیش نظر جو دبئی اور ابوظہبی ہے اور شارجہ ایئرپورٹس ہیں وہاں سے بھی 167 خصوصی پروازیں آپریٹ کی گئی ہیں. تو حملوں کے باعث جو ریاض ہے اور دمام ہے اس کے فضائی آپریشن بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ دبئی، ابوظہبی، شارجہ، کویت، بحرین اور دوحہ سمیت خطے کے کئی ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر رہا ہے. کویت اور دوحہ سے گزشتہ 5 روز کے دوران ایک بھی پرواز آپریٹ نہیں ہو سکی ہے. فضائی ڈیٹا کے مطابق ایران کی 240، عراق کی 215، بیروت کی 58، حیفا کی 25 اور تل ابیب کی 380 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں. تو یہ تو تمام صورتحال ہے فلائٹ آپریشن کی. ظاہر ہے وہاں پر رہنے والے اور یہاں سے وہاں پر آمد و رفت کے لیے جانے والے سب کو تھوڑا سا بھی پاز لینا چاہیے کہ کہیں افراتفری میں ان کی جو ٹکٹس ہیں وہ فلائٹس ہیں وہ کینسل نہ ہوں. سعودی عرب میں ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر جو پاکستانی سفارت خانہ ہے انہوں نے ایڈوائزری جاری کی ہے. اچھا، کیا ہے وہ؟ پاکستانی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری سفارت خانے سے رابطہ کریں. پاکستانی سفارت خانے کے مطابق سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں بالخصوص وزٹ ویزا یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے افراد کی سہولت کے لیے ہنگامی رابطہ نمبرز جاری کیے ہیں اور ضرورت پڑنے پر پاکستانی شہری لینڈ لائن نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور تمام سعودی ایئرپورٹس پر پاکستانی سفارت خانے کا عملہ بھی تعینات کر دیا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں پاکستانی شہریوں کی رہنمائی اور مدد کی جا سکے. اور سفارت خانے نے پاکستانی کو ہدایت کی کہ وہ صورتحال کے پیش نظر جو جتنی بھی ہدایت ہے اس پر عمل کریں، کسی بھی مشکل کی صورت میں فوری رابطہ کریں. تو یہ ایڈوائزری جاری کی سعودیہ نے. باقی امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران پر عراقی کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا. یعنی کہ اب اسرائیل جو ہے اور امریکہ جو ہے ڈائریکٹ تو زمینی حملہ نہیں کر رہے ایران پر، وہ کرد بھیج رہے ہیں، مطلب جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو ایک طرح سے ٹرین کر کے ایران میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ ایران کو مکمل ڈی اسٹیبلائز کر دیں. امریکی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایک اہلکار نے کہا کہ 1000 عراقی کردوں نے عراقی کرد ہیں، یعنی کہ وہاں پر پہلے انہوں نے اپنا رجیم چینج کیا، پہلے وہاں پر وار کی، وہاں پہ لوگوں کو پھر اپنے مطلب اپنا برین واش کر کے ان کو ٹرین کیا. اب وہ عراقی کرد جو ہے انہوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی ہے اور ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں اور امریکی CIA کی جانب سے کردوں کو اسلحہ بھی فراہم کیا گیا ہے.
یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ جب افغانستان میں اسلحہ دیا تھا یو ایس اے نے یو ایس ایس آر سے لڑنے کے لیے، تو وہی کام اب امریکہ کر رہا ہے کہ ان کو عراقیوں کو اسلحہ دے رہا ہے ایران سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو امریکی وزیر جنگ جو ہے پیٹ ہیگس نے انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج تو ایران کے خلاف باغیوں کو مسلح نہیں کر رہی، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ امریکی حکومت کے دیگر حصے ممکنہ طور پر اس کام میں شریک ہوں۔ ایک طرح سے وہ صاف انکار بھی نہیں کرے اور ایک طرح سے صاف واضح بھی نہیں کرے یہ بات۔ روسی میڈیا نے بتایا کہ ایران نے عراقی کردوں پر مبینہ حملہ کیا ہے جس سے ان کے ٹھکانوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جبکہ ایرانی خبر ایجنسی نے ایران کے سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اچھا، ایران نے تو اس کو ڈینائی کیا ہے۔ بہرحال یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، دس کوڈ بی ون آف دا سچویشن جس کے بارے میں انتباہ کیا ہے۔ اچھا، جو ترجمان وائٹ ہاؤس ہیں کیرولین لیوٹ، انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کی باتوں کا کچھ اب بھروسہ نہیں رہا ہے، کیونکہ پہلے یہ کہتے ہیں ہمارا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، پھر اچانک سے کچھ ایسا سچویشن کریٹ ہو، پھر کہیں ہم نے تو اپنے دفاع میں یہ اسٹیپ لیا تھا۔ تو یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور امریکی عوام جانتے ہیں یہ ایک باغی دہشت گرد ریاست ہے۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ پر انہیں امریکیوں کی حمایت حاصل ہے، ابنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے منصوبے پر کام کریں۔ اچھا، اب ابنائے ہرمز جیسے ان کا ہو گیا، اس کو محفوظ بنانا چاہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایران میں اگر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ اونلی ریجیم چینج، ان کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ ابنائے ہرمز کو کسی طرح اپنے کنٹرول میں لے لیں، کیونکہ جو 2 پیسج ابنائے ہرمز پر ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹریڈ ہو رہی ہے انہی راستوں سے گزر کر، ادروائز وہ بہت لمبا روٹ لے کر جانا پڑے گا، جس کی وجہ سے آئل پرائسز اور اکنامک ڈسٹیبلٹی ہر جگہ بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی۔ تو وہ چیز اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں، ابنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اچھا، ایران میں جو فوجی کارروائی ہے اس کے بعد امریکہ کے ایران میں کردار سے متعلق صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا ہے اور ترجمان نے کہا ہے کہ اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ اچھا، اسپین کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے تاکہ اور زیادہ یہ لوگ اسٹرانگ ہو جائیں۔ خیر، کھیلوں کی خبروں کی بات کریں گے کچھ اور۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے اور شاہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ محمد رضوان، محمد قاضی بطور وکٹ کیپر اسکواڈ میں شامل ہیں۔ حارث رؤوف، ابرار احمد، فہیم اشرف بھی ٹیم کا حصہ ہیں، جبکہ تینوں میچز کی ون ڈے سیریز 11 سے 15 مارچ تک کھیلی جائے گی۔ سیریز کے تمام میچز ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ تو یہ تو کچھ تھی ہمارے پاس کھیل سے ریلیٹڈ خبر، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے لیے جو یہ ون ڈے سیریز ہے اس کی کچھ باتیں بتائیں آپ کو، اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ تو ملک بھر میں موسم کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے، کہیں کچھ علاقوں میں سردی ہے تو میدانی علاقوں میں موسم خشک ہے اور نسبتاً گرم ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ موسم میں گرمی آ گئی ہے، اب مطلب واپس سے بلینکٹ فولڈ کر کے رکھ دیا اور پھر سے وہی گرمی ہے نسبتاً۔ تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کی پیش گوئی ہے، صبح رات کے اوقات میں خنکی ہے اور اسلام آباد گرد و نواح میں موسم معتدل ہے، اور جو ہے خیبر پختونخوا اس کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک ہے۔ بالائی علاقوں میں صبح رات کے اوقات میں سردی ظاہر ہے، جتنے بھی شمالی علاقے ہیں، بالائی علاقے، وہاں پر تو سردی ہوگی۔ گلگت بلتستان میں سردی ہوگی، بہت زیادہ بارش بھی ہوگی، برف باری بھی ہوگی۔ بہرحال لیکن جو ہے بالائی علاقوں میں تو سرد ہواؤں کے باعث درجہ حرارت کم رہ سکتا ہے، لیکن سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی ہے اور کراچی میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ مطلب گرمی آفیشیلی کراچی میں آ گئی ہے، مطلب اب وہ تھوڑی سی بھی سردی یا تھوڑا سا بھی موسم جیسے اچھا کہیں نا، اب پنکھے بھی چل گئے ہیں، کارز میں جا کے دن کے ٹائم بیٹھ رہے ہیں تو وہی سیٹ تپ رہی ہوتی ہے، تو اب کراچی میں گرمی ہے، خشک بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن آفیشیلی گرمی آ گئی۔ اب اس کو ہم کوئی ملا جلا معتدل بھی نہیں کہیں گے۔ تو یہاں پر 31 to 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ چلے بھئی، نیکسٹ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہیلتھ کا ہے، اور ہیلتھ سیگمنٹ میں آج ہم بات کرنے چاہیں گے دل کی صحت کے حوالے سے، یعنی کہ یہ ایک ایسا آرگن ہے کہ یہ آرگن آپ مضبوط ہے تو آپ
آپ کی صحت مضبوط ہے، آپ بھی مضبوط ہیں۔ متوازن غذا اس کے لیے ضروری ہے، سبزیاں، پھل، دالیں، مچھلی، مرغی، پروٹینز، اور یہ دل کی ضروری غذائی اجزاء ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ یہ ضرور اپنی ڈائٹ میں استعمال کریں۔ مچھلی، اخروٹ، السی کے بیج میں یہ پایا جاتا ہے اومیگا 3، اور جو ہے دل کی جتنی شریانیں ہوتے ہیں ان کو صحت مند رکھتا ہے اور دل کی بیماری کو خطرے کو کم کرتا ہے۔ نمک، چینی کا استعمال محدود کریں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک، اور جتنی بھی زیادہ آئلی چیزیں ہیں ان سے بچیں۔ پروسیسڈ خوراک جو ہوتے ہیں ان سے پرہیز کریں کیونکہ کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں اور بلڈ پریشر پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ تو روزانہ کم سے کم 30 منٹ کی ورزش بھی دل کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ واک، سائیکلنگ اور تیراکی، یہ ہلکی دوڑ جو ہے دل کی پمپنگ بہتر کرتی ہے، یہ نہیں کہ کارڈیو آپ کریں، تو خون کی روانی کو بڑھاتی ہے یہ، اور ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ ورزش سے جسمانی وزن بھی کنٹرول رہتا ہے اور ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں، جو دل کے لیے بہت اہم ہے۔ پانی بہت ضروری ہے، پانی کے مناسب مقدار پینا دل کی صحت کے لیے ضروری ہے تاکہ خون پتلا رہے اور دل آسانی سے خون پمپ کر سکے۔ اسی طرح اسموکنگ جو ہے اس سے پرہیز کریں، یہ عادتیں جو ہے نا وہ دل میں اضافی بوجھ ڈالتی ہیں اور شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ذہنی سکون جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اسٹریس سے بچیں، پازیٹیو تھنکنگ اختیار کریں۔ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے وہ بھی دل کے لیے اہم ہے، اس میں میڈیٹیشن، یوگا، پرسکون نیند کی جو دھڑکن ہے وہ نا منظم رکھتی ہے اور ہارمونز کو بھی بیلنس رکھتی ہے۔ تو دل کی صحت کے لیے کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر کا وقتاً فوقتاً چیک اپ بھی ضروری ہے، اور علاج بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے وزن کو صحت مند رکھنا چاہیے، ایک وزن مناسب رکھنا چاہیے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنی چاہیے، اور جسمانی سرگرمیوں کو، جیسے آج کل پیڈل چل رہا ہے اور بہت سارے گیمز چل رہے ہیں، اس میں اپنا کو ان رکھیں اور واک کریں اور باہر نکلیں، کچھ مثبت ایکٹیویٹیز میں خود کو انگیج رکھیں، چلنا پھرنا یا پھر کوئی ریکٹ، ٹینس، اس طرح کی چیزیں۔ بھی تو سردیاں آئی ہوئی تھی، بہت اچھا موقع تھا ریکٹ کھیلنے کا، تو یہ سب چیزوں سے جو ہے نا آپ کی ہارٹ ہیلتھ بہت اچھی رہ سکتی ہے۔ خوراک میں فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس شامل ہونا چاہیے، سبز پتوں والے جیسے بیریز ہیں، سبزیاں ہیں، باقی ڈرائی فروٹس ہیں، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ باقی جو ہے ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے، اسی لیے کسی بھی تبدیلی یا نئی ورزش یا غذائی سپلیمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی رہنمائی بہت ضروری ہے، تاکہ بلا وجہ کے لیے آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، اور ڈاکٹر کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں اور صحت مند دل کے ساتھ زندگی کو خوشیوں، توانائی اور کامیابی سے بھرپور بنائیں۔ چلتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب اور بات کریں گے جو ہمارا ٹورزم کا پیکیج ہے، اور ٹورزم کے پیکیج میں جو ہم آج جگہ آپ کو ایکسپلور کروانے جا رہے ہیں وہ ہے گاؤں غور غشتی۔ اچھا، اس گاؤں کے منی انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ منی انگلینڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو ہے نا یہ ظاہر ہے اتنا خوبصورت سا ایک تو یہ گاؤں ہے، اور زیادہ تر وہاں پر لوگ برطانیہ کے مقیم ہیں، تو مزید کیوں اس کو منی انگلینڈ کہا جاتا ہے؟ غور غشتی گاؤں ہے یہ ذرا چل کے دیکھیے اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں گاؤں ایسا بھی ہے جسے منی انگلینڈ کہا جاتا ہے، اور یہ منفرد گاؤں غور غشتی ہے جو اسلام آباد سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع اٹک میں واقع ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں کی بڑی تعداد کے لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں، اور وہاں رہنے والے خاندان اپنی کمائی اور تجربات گاؤں میں بھیج کر مقامی معیشت اور سماجی زندگی کو مستحکم کرتے ہیں۔ گاؤں کی مجموعی آبادی میں تقریباً 60% افراد کے خاندان بیرون ملک خصوصاً برطانیہ میں بستے ہیں۔ برمنگھم، لیڈز، بریڈفورڈ اور دیگر شہروں میں مقیم یہ لوگ نہ صرف کام کرتے ہیں بلکہ اپنے خاندانوں کو مالی مدد فراہم کرتے ہیں۔
हर घर में किसी न किसी फर्द का ताल्लुक बरतानिया से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से गाँव के रिहायशी आलमी सतह पर मौके से फायदा उठाते हैं। गाँव के माली मामलात को सहूलत देने के लिए कई बैंक शाखें कायम हैं, जो मुकामी और बैरून मुल्क से आने वाली रकूम के इंतजाम में अहम किरदार अदा करती हैं। इन ब्रांचेस की मौजूदगी ने मुकामी लोगों को बैंकिंग सहूलियात तक बराह रास्त रसाई दी है और इसी ताउन की वजह से गाँव में रिहाइश, मार्केट्स, दुकानें और छोटे कारोबार तरक्की कर चुके हैं। तालीम के शोबे में भी बेहतरी आई है। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात और जदीद तालीमी निज़ाम मौजूद हैं, जिससे बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं। सेहत के शोबे में सहूलियात में इजाफा हुआ है और मुकामी सेहत मराकज में जदीयात दस्तयाब हैं। समाजी ताल्लुकात भी बरतानिया के साथ जुड़े हुए हैं। लोग बैरून मुल्क अपने खानदानों के साथ माली, सकाफती और समाजी रिश्ते रखते हैं। बरतानिया में रहने वाले रिश्तेदारों के तजुर्बात और सकाफत गाँव के रिहायशियों पर असरअंदाज होते हैं और नौजवान तालीम या कारोबार के लिए बैरून मुल्क मौके तलाश करते हैं। गांव के कल्चर और रिवायात भी बरकरार हैं। खेतों में मेहनत, मुकामी त्योहार, खेलकूद और खानदानी रस्म रिवाज इसकी पहचान है। जदीद सहूलियात और बैरून मुल्क ताल्लुकात के बावजूद गांव अपने रिवायती कल्चर को कायम रखता है। गौर गश्ती, जिसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, एक ऐसा गाँव है जहाँ मुकामी जिंदगी और बैरून मुल्क ताल्लुकात की हम आहंगी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। ये गाँव पाकिस्तान के मुनफरिद मकामात में शुमार होता है, जहाँ छोटे गाँव की जिंदगी आलमी ताल्लुकात से जुड़ी हुई है और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी और मईशत बरतानिया में मुकीम खानदानों के असरात से मुतासिर है। ये एक ऐसा गाँव है जहाँ दो ममालिक के दरमियान मोहब्बत, रिश्ता और तरक्की की कहानी बसी हुई